सुनी अनसुनी कहानियां में खुश आमदीद। और आज हम इश्क आतिश बाय सादिया राजपूत के एपिसोड 2 स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देर के चले हम स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। इतवार का दिन था। फायजा कुछ देर पहले जागी थी और अभी नाश्ते से फारिग ही हुई कि उसे मुलाजमा ने तानिया की आमद के बारे में बताया। वो फौरन ही डाइनिंग रूम में चली आई। मुझे शयान के घर ले चलो। सलाम दुआ के बाद जो पहली बात तानिया ने कहा वो यही थी। वो गड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, तुम बैठो, चाय आती होगी फिर बात करते हैं। उसने फायजा के बाजू गिरफ्त में लेकर कहा, फायजा, मुझे शयान से मिलना है, अभी और इसी वक्त। फायजा ने गहरा सांस खींचते हुए उसे अपने साथ उठा लिया। उसे टेंस होते देखकर तानिया ने पूछा, क्या बात है? शहान कराची में नहीं है। तवक्कुफ के बाद वो फिर बोली, उसकी पोस्टिंग हो चुकी है और 3 दिन पहले वो अपना चार्ज संभालने तुखर जा चुका है। तानिया के लिए ये इत्तिला इस कदर गैर मुतवक्का थी कि वो काफी देर तक कुछ बोल ही ना सकी। बहुत देर की खामोशी के बाद उसने बेयकीनी से कहा, वो मुझसे मिले बगैर ही चला गया? फिर उसने शाकी नजरों से फायजा को देखा। और तुमने भी मुझे अनजान रखा? मुझे ऐसा करना पड़ा, वो जल्दी से सफाई देते हुए बोली। जावेद की एंगेजमेंट के दूसरे ही दिन उसकी पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए थे, मगर शायान ने मुझे मना कर दिया कि तुम्हें ना बताऊं। फिर जब मैंने इससे कहा कि तुम इससे बात करना चाहती हो, तो उसने कहा कि वो तुमसे बात नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों, मगर मुझे वो काफी अपसेट लग रहा था। फायजा चुप हुई तो तानिया ने कहा, बात नहीं कर सकता? मगर क्यों? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि वो मुझसे बात भी ना करे। तुमने उससे पूछा नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है? तानिया अब भी हैरान थी। फायजा से इसकी तरफ देखा भी नहीं गया। सर झुकाकर बोली, पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं, तो मैंने सोचा शायद तुम दोनों में अनबन हो गई होगी। हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ, तानिया ने फौरन तरदीद दी। इम्पॉसिबल, फायजा ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ तो बात हुई होगी, बिना किसी बात के वो ताल्लुक क्यों खत्म करेगा? उसने तुमसे कुछ तो कहा होगा। यकीन करो फायजा, कोई बात हुई ही नहीं। वो परेशान सी होकर चुप हो गई, फिर जैसे याद आने पर बोली, लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन उसने मुझे कुछ कहना चाहा था। क्या? फायजा को तजस्सुस हुआ। पता नहीं। तानिया ने जानबूझकर ये बात छुपा ली कि इसके ख्याल में शायद उसे उस दिन प्रपोज करने वाला था। वो कहने ही वाला था कि तुम और अंकल वहां आ गए, फिर वो कोई बात किए बगैर अचानक ही चला गया। वो रुकी, फिर तल्ख सी हंसी के साथ बोली, वो तो हमेशा ही कुछ कहे बगैर चला जाता है। मुलाजमा इसी वक्त चाय की ट्रॉली के साथ अंदर आई तो दोनों चुप कर गए। मुलाजमा के जाने के बाद फायजा ने चाय का कप उठाकर तानिया के हाथ में पकड़ाते हुए कहना शुरू किया, पर तानिया, तुम शयान की तरफ से पहल का इंतजार क्यों करती रही? खुद से क्यों ना कह दिया? दोनों हाथों से कप पकड़ते वो बेबसी से बोली, कैसे कह देती, जबकि मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। तुम तो उससे मोहब्बत करती हो ना, क्या ये काफी नहीं है? तानिया ने कुछ कहे बगैर कप टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। मैं अब चलूंगी। फायजा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो ठहरी ही नहीं। फायजा उसे बाहर तक छोड़ने आई। तानिया कार का दरवाजा खोलने के लिए की होल में चाबी डाल रही थी जब इसने फायजा को कहते सुना, एक बात मानोगी तानिया? अगर वो नहीं कहता तो तुम कह दो, और अगर नहीं कह सकती तो इस इंतजार को खत्म करके आगे बढ़ जाओ। कब तक इस पुल सिरात पर खड़ी रहोगी? तकलीफ में रहोगी। या तो हट जाओ या गुजर जाओ। ठहरना मत। ठहरने वाले का पुर जख्म बन जाता है। वो चुपकी से कार में बैठी और चली गई। तुम्हारे अंदाइशे चाहे कितने भी दुरुस्त सोचते शयान, मगर आखिरी के बाद जुदाई बख्शने का तुम्हें कोई हक नहीं था। फायजा ने तासुब से सोचा। एक हाथ में फाइल्स और दूसरे में दुपट्टा पकड़े उसकी आमद काफी अफरा तफरी में हुई थी। नूर हुदा ने अखबार नीचे करके उसे देखा। मैं सोच रहा हूँ देर से ऑफिस आने वालों की तनख्वाह काटना शुरू कर दूं।
مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ ایسا مت کرنا نور الہدا، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے۔ آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ۔ اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھوستا دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور الہدا نے اخبار لپیٹ کر سائڈ میں رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کے کپ سامنے رکھے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا تانیہ ناشتہ نپٹا چکی تھی۔ پھر نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا پایا۔ چلے؟ تم بعد میں چلی جانا، ان سے پہلے مریم بول پڑی۔ پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدا کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ مزید بولی، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے ملتے جانا۔ رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی، ان کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ وہ رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہے ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لاعلمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے شروع کے سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدا سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے۔ وہ شاید بتانا نہیں چاہتے تھے، اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ کریدا نہیں، اور اب تو مجھے بھی یہ اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدا کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضگی کی کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کا گال تھپکتے ہوئے کہا، ان باتوں کو اتنا سیریسلی مت لیا کرو۔ آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھی؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ ہاں، آؤ تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر دو دو سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لانج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے، اور تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھیج لیا۔ اچانک ہی ان کے چہرے میں بے حسی جھلکنے لگی تھی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے چل کر باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اسے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت بھی ان کے لہردار بالوں کی اسٹیپ کٹنگ کمر سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ کے گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرانا پڑتا تھا۔ البتہ ان کی فگر پر عمر کا کچھ خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی روح نور الہدا کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی کو سراہتے سنا تھا۔ کن پٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کبھی کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔
ان دونوں لوگوں کو ساتھ دے کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آتی تھی، میٹ فور ایچ ادر۔ ابھی بھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے فوراً ہی دبائے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے آفس بھی جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر رکی تو سوچا، پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا، تمہیں انصر کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے، اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسا لگتا ہے؟ وہ زور دے کر بولی۔ مجھے کیا معلوم، اس نے پہلو طے کی۔ معلوم کیوں نہیں ہے؟ آخر تم دونوں بچپن کے دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی، جو وہ پڑھنے کے لیے ابراڈ چلا گیا تھا۔ اب وہ میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کا وینڈر ہے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو بس تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کر کہہ ہی دیا، انصر نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ خود؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے تو روسا نے ہی بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹی کی مرضی سے ہی کی ہوگی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ تمہارے پاپا کو بھی پرپوزل اچھا لگا اور دادا جان نے بھی اپروو کر دیا ہے، مگر ظاہر ہے آخری فیصلہ تم کو ہی کرنا ہے، تو سمجھ کر جواب دینا۔ ماما، لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا پر مریم نے بیچ میں ہی روک دیا۔ دیکھو، اس بار کوئی تال مٹول نہیں چلے گا۔ جب تک تم پڑھ رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، اب جو سال بھر سے تم بہانے بنا رہی ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم شادی کے بارے میں کب سیریس ہو۔ ماما پلیز اس ذکر کو ابھی رہنے دے، اس نے کوشش کر کے بول ہی دیا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ظاہری سی بات ہے یہ سوال اس سے جواب مانگنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ 24 سال، وہ بولی، اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میری گود میں تھی۔ وہ رک کر اس کی فاق ہوتی شکل دیکھ کر بولی، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے اور اب پھر سے کہہ رہی ہوں کہ اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو، مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے شیان کا چہرہ ابھر آیا تو اس نے سختی سے پلکیں بند کی، پھر کھول کر انہیں دیکھا۔ اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے تو بیٹا، میں کہوں گی کہ تمہارے لیے انصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے توقف کیا، پھر پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گواؤ۔ میں جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بس جا ہی رہی ہوں، پھر بیڈ پر ان کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، جہاں وہ نیم دراز تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے، وہ قصدن مسکرائی۔ اظہر فاروقی کچھ جھجکے، پھر پوچھا، نور ہدا ابھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی یہ الفاظ ان کی تکلیف کم تو نہیں کر سکتی، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک ویو مرر میں گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولے، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے، تو میں صبح ہی آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی، ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر اپنی کار نکال کر لے گئی۔ دن ہفتوں اور ہفتوں مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو شکر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے۔
تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو شکر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اتنا شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا، کم سے کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ وہ اتنی ارزا بھی نہیں تھی۔ انٹرکام کی بیپ پر اس کا دھیان بھٹکا تھا۔ ہلو، انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، میڈم، مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ہاں، اندر بھیج دو، اور چائے بھی۔ فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کے یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کے دروازہ کھول کر اندر آئی اور آتے ہی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ نہ بول سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ملنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا، پھر پوچھا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے آسیو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا کہ وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی کہا۔ پھر انٹرکام پر طارق صاحب کو بلا گئی، فائزہ کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائل سمیٹنے لگی۔ یس میڈم۔ ذرا دیر میں ایک ادھیر عمر کے صاحب آفس میں تھے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئے سائن کروا لیجیے گا، اور یہ کوٹیشن سپریم کورٹ کوآپریشن کے آج ہی ٹیکس ہو جانی چاہیے، اور اگر پاپا میرے پوچھے تو کہہ دیجیے گا ضروری کام سے گئی ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے اس نے 2 فائلز پکڑائی، پھر بیگ کا اسٹرپ کندھے پر ڈال کر موبائل اور چابیاں اٹھاتی فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی آفس سے نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ آغا خان۔ سڑک پر آتے ہی تانیہ نے پوچھا، اور فائزہ نے جواب پر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگے، مگر کچھ یاد آنے پر پوچھا، شایان کو پتا ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتے کی رات کو ہوا تھا، اور شایان ہر ویکنڈ پر کراچی آتے ہیں۔ انکل کو ہاسپٹل بھی وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شایان ہر ویکنڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے اس کے لہجے پر دھیان دیے بغیر کہا۔ بہت پریشان ہے بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے۔ انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، پرسوں رات سے ہاسپٹل میں ہے، ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا کچھ ہوش ہے۔ وہ شایان کے اول کیا سنتی، ابھی تک اس کی حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ فائزہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی، تو اس نے پھر پوچھا، فائزہ، کیا واقعی شایان ہر ویکنڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویکنڈ پر۔ وہ تانیہ کی بار بار کی تکرار سے الجھ گئی۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے، وہ ونڈ اسکرین پر دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا، اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کے بولی، کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخی سے مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس بار تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ واہ، شایان صاحب، پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔ اس پر کیا شان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی؟ مگر کیا میرے رات جاگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے؟ اس کی آنکھوں میں چبھن بڑھنے لگی، تو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر چڑھا لی۔ چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف سے دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے، اور اس نے انجن بند نہیں کیا، تو پلٹ کر پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ بادستور سامنے دیکھتے ہوئے بولی، اور فائزہ کے اترتے ہی وہ زناٹے سے گاڑی بھگا لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی، تو تھک کر اس نے گھر کا راستے پر گاڑی موڑ دی۔
گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اس نے پکار کر کہا، خدیجہ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کے اعصاب شکستہ ہو گئے پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کا اعصاب شاکستہ ہونے لگے تھے۔ اس پر ہجن طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان۔ اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے، لفظوں کا اظہار دے گئے۔ میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان۔ میں سمجھ لیتی خود کو، میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں؟ خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا روندا گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں میرے پاس آئے؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کی تمہیں کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا۔ وہ اب چلا رہی تھی۔ بہت سو کو تڑپایا ہوگا، بہت ہوگی جو تمہارے لیے روتی ہوگی، مگر میں تانیہ فارقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان۔ نہ میں تڑپوں گی، نہ روں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر، پیشانی گھٹنوں سے لگا کر گھڑی بنی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا ابھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندھے منہ کارپیٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ساتھ ہوا تھا، بال پہ ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی، اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ کے دراز سے پین کلر ہی نکال کر لے لے۔ پھر کچھ وقت بعد ہی صحیح، مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چٹ لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے، نہانے سے چہرے کی پرسومیت آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے، نہانے سے چہرے کی پرموسیت تو کم ہو گئی تھی، مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈائننگ روم میں آئی گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈائننگ روم میں آ ہی گئی۔ عمیر عزیر تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی، اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی۔ نور الہدیٰ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات بھی نور الہدیٰ سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے وہ خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی اونچی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ گیا تھا لے کر، اور سیب لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں، مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹے پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین
رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی، مگر نور الہدیٰ مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر ان کا اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ہٹا لی۔ میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پر ہی رہ کر آرام کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کپ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ تانیہ کو ان کے چہرے پر وہی کھویا ہوا سا تاثر نظر آیا جو اکثر تانیہ کو دیکھتے ہوئے ابھر آتا تھا۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے تانیہ حیران ہو رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر شک کیسے ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور جب یقین ہو گیا کہ نور الہدیٰ چلے گئے ہیں تو لانچ میں آ کر وقت گزارنے کے لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ مریم کہیں جانے کی تیاری میں لانچ سے ہو کر گزری۔ تانیہ نے دور سے ہی انہیں بائے کہا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا۔ پھر کچھ سوچتی نظروں سے گلاس وال کی دوسری طرف تانیہ کو دیکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور لانچ میں آ گئی۔ کچھ خاص پروگرام دیکھ رہی ہو؟ نہیں، فوراً سیدھی ہو کر اس نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، صوفے پر ساتھ بیٹھتے بولی۔ کہیں؟ بات تو کوئی نہیں ہے، پر عروسہ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں بہت واضح انداز میں اسے کہہ چکی ہوں کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو، مگر وہ کہتی ہے شادی نہ صحیح منگنی تو کی جا سکتی ہے۔ اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اس کی بات پسند آئی ہے۔ فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، پھر جب تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تو شادی کر دیں گے۔ اور کیا پتا، ایک بار انصر کے ساتھ رشتے میں بند کر شادی کا فیصلہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ پھر اسے چپ دیکھ کر بولی۔ چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ کیا بولوں ماما؟ وہ ہنسی۔ پل صراط پر ٹھہرو یا ہٹ جاؤں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، پر شاید کچھ گنوانا بھی نہ پڑے۔ لیکن اگر گزر جاؤں تو سب گنوا دوں گی، مگر شاید تب بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے۔ بن مانگے ہی صحیح، لیکن زندگی کچھ عطا تو کرے گی، پر نفع کس میں ہے اور نقصان کہاں؟ حساب کروں گی تو ہی پتہ چلے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ خاک بھی نہ سمجھی۔ تانیہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ آپ چاہتی ہے نا میں شادی کر لوں؟ ہاں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اس کی بات پر مریم نہال ہو گئی۔ بس اب چاہے تم کچھ بھی جواب دو، میرے لیے تو یہ بہت ہے کہ تم شادی کے بارے میں سوچنے کو تیار ہو گئی ہو۔ تانیہ انہیں خوش دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ ان کی خوشیوں سے اتنا دور ہو گئی تھی، جانے سے پہلے کتنی ہی دیر تک وہ اسے خود سے لپٹا کر پیار کرتی رہی۔ اس نے کہہ تو دیا کہ سوچے گی، پھر کچھ سوچنے کی کوشش میں وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا، اسے کچھ احساس بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑی، اور اپنے برابر بیٹھی عمیر کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر چوکنا پڑا۔ وہ یونیفارم بدل چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے کالج سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تانیہ کو یقین نہیں ہوا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ایک ہی حالت میں بیٹھی تھی۔ بیٹھے بٹھائی کھو جانے کی عادت یا دادا جان کی ہے یا پاپا کی؟ آپ نے یہ عادت کب سے اپنا لی؟ اتنے دیر سے آپ کو آواز دے رہا ہوں مگر آپ ہے کہ کچھ سنتی ہی نہیں۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ عزیر کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور دادا جان بھی وہیں ہیں۔ چلو پھر۔ وہ ڈائننگ ٹیبل میں آ گئی۔ اسے بھوک نہیں تھی، پر سب کے ساتھ دینے کو اس نے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکال لیے۔ آپ ہی صبح بتا دیا ہوتا آپ چھٹی کرنے والی ہے، میں بھی کالج نہیں جاتا۔ بہت اچھا کیا میں نے جو صبح نہیں بتایا، ورنہ بیکار کالج بنک کرتے۔ وہ عزیر سے تعصب سے بولنے پر تو عمیر ہنسا۔ ویسے بھی اس کے ساتھ پورا دن بتانا آسان نہیں، وہ تو میری ہی ہمت ہے جو اسے جھیل لیتا ہوں۔ دادا جان، تانیہ اور عمیر ہنسنے لگے تو وہ منہ بنا کر شکایتی انداز میں بولا۔
تم دونوں کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو؟ اس کی دادراسی میں دادا جان ذرا رعب سے بولے تو عمیر جھٹ سے بولا، ہمیں چڑھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیدائشی چڑا ہوا ہے، اور پھر تانیہ کے ساتھ مل کر ہنسنے لگا۔ بات صحیح تھی، اس لیے اظہر فاروقی بھی مسکرائے تو عزیر بیچارہ اور شرمندہ ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان بیوقوفوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ انہوں نے سر پچھتاتے ہوئے نوالا اس کے منہ میں رکھا تو وہ سچ مچ بہل کر کھانے لگا۔ دیکھا، تم تینوں میں سے ایک عزیر ہے جو سیدھا اور معصوم ہے، اور تم دونوں ہر وقت اس کی معصومیت کا مذاق اڑاتے ہو۔ عزیر نے یوں گردن اکڑا کر دیکھا جیسے اظہر فاروقی نے اسے کوئی اعجاز بخشا ہو، اور اس کی اس حرکت پر وہ دونوں اور بھی زیادہ ہنسنے لگے۔ وہ بھی ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ گرم گھاس پر پڑی ہوئی ٹرے تھامے وہ سہج سہج قدم اٹھاتی لان میں رکھی چیئرز کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی، جن پر براجمان اظہر فاروقی اور نور الہدیٰ دنیا مافیا سے بے خبر نہ جانے کن باتوں میں الجھے تھے۔ ان دونوں نے ہی اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ نور الہدیٰ تو اس وقت چونکے جب ٹرے رکھنے کے لیے جھکتے ہوئے اس کا کاسنی دوپٹہ شانے سے سرک کر گھٹنے پر رکھے ان کے ہاتھ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ کاندھے پر ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں بڑا سا کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ایک دم ہی اپنے سامنے پھیلا لیا۔ وہ سنسی ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اظہر فاروقی نے اسے اپنی طرف کب بڑھاتے نہ دیکھا ہو۔ نور الہدیٰ کو بھی ان کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ خود کو بولنے سے روک نہ پائے۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ اظہر فاروقی نے ذرا سا اخبار کا کونا نیچے کرتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا، ٹیبل پر رکھ دو بیٹا، اور پھر سے اخبار اپنے سامنے کیا۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور اسی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ ہر بار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی کیفیت اتنی ہی شدید ہو جایا کرتی تھی۔ نور الہدیٰ اس کی اس قدر حساسیت پر اکثر حیران اور کبھی کبھار تو پریشان ہو جاتے۔ اسے اس ٹرانس سے باہر لانے کے لیے نور الہدیٰ نے کپ اٹھا کر اس کے سامنے کیا اور اپنی عادت کے مطابق بشاہت سے بولے، کیا شام کی چائے پینا بھی چھوڑ دیا ہے؟ اس نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور سادگی سے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر گھٹ گھٹ پینے لگی۔ گھر میں بیکار بیٹھے کیا کرو گی؟ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ انہیں لگا تھا اس کی حد سے بڑھتی ہوئی حساسیت کی وجہ تنہائی ہے، حالانکہ گھر میں بابا جان اور خود وہ موجود تھے، مگر نور الہدیٰ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اسے ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے، اور بابا جان جو کہ ریٹائر تھے مگر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا یونیورسٹی جانے سے اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور پھر شاید اس کی جذباتیت بھی کم ہو جائے، مگر اس نے فوراً ہی ان کے خیال کو مسترد کر دیا۔ بی اے کر لیا ہے، کافی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹوک کر بولے۔ بس کچھ خاص سمجھ نہیں آیا تو اس نے کاندھے اچکا دیے۔ بس کیا؟ وہ کبھی کبھاری بڑے رعب کا اظہار کرتے تھے، اور جب ایسا کرتے بڑے آرام سے معروف ہو جاتی جیسے اب ہو گئی تھی۔ وہ اسی لہجے میں بولے، میرا خیال ہے ایڈمیشن تو اوپن ہو چکا ہوں گے، میں کسی دن فارم لے آؤں گا، تم بس فل کر دینا۔ مگر ہادی بھائی، مجھے آگے نہیں پڑھنا، وہ منمنائے۔ کیوں؟ مجھے کورس کی کتابیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑا معصوم سا انداز تھا۔ نور الہدیٰ مسکرا دیے، پھر کیا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤں؟ وہ اسی بھولے پن سے جوش میں بولی، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دور تک پہلے آسمان کو دیکھا اور کہا، مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس میں اڑتے بادل اور پرندوں کی چہکار، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی، پھول، تتلی، خوشبو، صحرا میں بہتی ہوئی ہوا کی آواز، سمندر کی لہریں، سردیوں کا موسم۔ بولتے بولتے وہ اچانک سے ہنس پڑی، پھر انہیں دیکھ کر بولی، ہادی بھائی، مجھے زندگی اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے، مگر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھاس پر بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جو لا تعلق سے اخبار میں گم تھے۔
انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اظہر فاروقی کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ انہوں نے اخبار ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آج کونسل میں بابا جان، آج کونسل میں نو آموز مسرورن کی پینٹنگ کی نمائش ہو رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے۔ آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے ہوئے آخر میں اس کا لہجہ منت بھرا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں۔ انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا تھا۔ اسی سے حوصلہ پا کر وہ بولے، مگر تھوڑی دیر کو تو جا سکتے ہیں نا بابا جان؟ یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اس بہانے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں، اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈسکیپ کے علاوہ ہی سی اسکیپ بھی بنایا ہے، اور کیلیگرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینوں میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصد ہے تو آج ہی ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پروجو جگہ پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ کیا ہو جاتا اگر بابا جان اس کا دل رکھنے کی خاطر کچھ دیر چلے جانے کی حامی بھر لیتے؟ نور الہدی نے تعصب سے سوچ کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا رکھی تھی، پھر بھی اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو نور الہدی کو صاف نظر آئے تھے۔ نور الہدی بے چین ہو کر اٹھے اور اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رک پڑے، اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پر چت لیتے نور الہدی کو اپنی کنپٹیوں پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھے، اپنے چہرے پر سے آنسو کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے آئے اور ان پوروں پر ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ بے سباب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کپتی دبتی صداؤں کو چپ کی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا، بے سباب بھی کبھی ہنسنا، جب ہو بات کوئی تلخی کی موضوع گفتگو بدل دینا۔ بے سباب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں وہ تھکے تھکے سے ہٹے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ پھر اظہر فاروقی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھے اظہر فاروقی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا تھا۔ ہاتھ میں بکے پکڑے تانیہ نے ہاسپٹل کا انفارمیشن کاؤنٹر پر شایان کے فادر کا نام بتا کر ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5۔ دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتے ہی تانیہ کو سامنے سے فائزہ آتی دکھائی دی۔ پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر، فائزہ نے جواب دے کر پوچھا۔ مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم تو غائب ہی ہو گئی۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔ فائزہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ کو شایان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر کے وہ بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ہی رکھی میز پر بوکے رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے سے شایان کی بھاری آواز سن کر وہ سنبھل کر پلٹی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے بولی، تم؟ پھر تصادم مسکرائی، سوری میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ تبھی اس کی نظر سوفر پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کا تعارف کروائیں گی۔ خود سے وہ سمجھ نہ سکی تھی کہ وہ شایان کی مدر ہے یا کوئی رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کے آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے دانستہ ان سوالوں
से आंख चुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है बाहर चलकर बातें करते हैं, यहाँ हमारी आवाज से अंकल की नींद खराब होगी। वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई तो तानिया और शयान भी आगे पीछे बाहर आ गए। तानिया फायजा के साथ ही बेंच पर बैठ गई। शयान दीवार से कमर टिकाए सामने खड़ा था। इतनी देर में पहली बार तानिया ने इसकी तरफ देखा। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहने उसका हुलिया रफ सा था। काले बाल बेतरतीबी से माथे पर पड़े थे। शेव बड़ी हुई थी और आंखों के नीचे हल्के नजर आ रहे थे। अपने फादर के लिए बहुत परेशान है। तानिया ने दिल में उसके लिए हमदर्दी महसूस की। बहुत अपसेट हो? आखिर इसमें बात शुरू की। अब्बू मेरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर उनकी तकलीफ नहीं। इंशाअल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे, तानिया ने दिल से कहा। आजकल क्या कर रही हो? वो बात बदलने को बोला। कुछ खास नहीं। तो करो ना, और कितना इंतजार करवाओगी? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शादी की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम दोनों ने बहुत मायूस किया है। करियर के पीछे ही पड़ी हो, वरना मेरा ख्याल था एमबीए की डिग्री मिलते ही तुम दोनों डोली में बैठ जाओगी। जानबूझकर उसने ये टॉपिक शुरू किया है। इस ख्याल से तानिया को इस पर गुस्सा आने लगा। फायजा भी कुछ चिढ़ गई। तुम अपना ख्याल छोड़ो और अंकल का ख्याल करो। कितना अरमान है इन्हें तुम्हारे सर पर सहरा देखने का। यूं भी उम्र में तुम हम दोनों से 3 साल बड़े हो। पहले तुम्हारी शादी होगी, हमारा नंबर तो बाद में आएगा। मैं इसकी शादी का इंतजार नहीं करने वाली। मतलब? फायजा ने पूछा। मैं शादी कर रही हूँ। वो गुस्से में बिना सोचे समझे ही बोल गए। जबरदस्त। शयान की आवाज पर इसने उसकी तरफ देखा। अगर कोई उम्मीद तानिया के दिल में थी भी तो इस वक्त खत्म हो गई। शयान के चेहरे पर खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। कब कर रही हो शादी? बहुत जल्द। वो जब सोकर बोली। शादी में बुलाऊंगी ना। ऑफ कोर्स। और भला मेरी शादी तुम्हारे बिना हो सकती है? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली तो शयान बस उसे देख कर रह गया। फिर वो फौरन ही उठ गई। अच्छा फायजा, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, मैं शाम को फोन करूंगी। बाय। वो कहकर शयान की तरफ देखे बगैर तेजी से चलती लिफ्ट का इंतजार करने की बजाय सीढ़ियों से ही नीचे उतर गई। शयान कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा उसे लम्हा लम्हा खुद से दूर जाते देख रहा था। फायजा उठकर इसके पास आकर बोली, कभी कभी मुझे लगता है शयान, तुमने कभी तानिया से मोहब्बत की ही नहीं। उसकी आवाज में तपिश महसूस करके शयान ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तो। फिर वो होंठ काट कर बीच में ही चुप हो गया। तब तो मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आना चाहिए। मोहब्बत से डर जाने वाले कमजोर शख्स पर तरस ही आ सकता है। बोलकर वो रुकी नहीं, एक झटके से आगे बढ़ गई और शयान शागिस्ता से अंदाज में वहीं बेंच पर बैठ गया। तो चले आज के एपिसोड को हम यही खत्म करते हैं। सबसे पहले तो खाने के लिए कितना बुरा लग रहा है। शयान ऐसा क्यों कर रहा है? हमें उनके पास्ट के बारे में पता तो है नहीं, उनके बीच क्या था क्या नहीं था, बट अब इतने बेवकूफ तो है नहीं तानिया या फिर उसकी फ्रेंड जो शयान की फीलिंग्स कुछ और समझेंगे। शयान ये क्यों कर रहा है पता नहीं, फिलहाल के लिए आगे चलकर पता चलेगा। यार उसके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है यार। कितने ऊपर से वो उसके कौन से रिश्तेदार का रिश्ता आया हुआ है, उसके लिए पता नहीं उसका क्या बनेगा। और अ, नूरुल हुदा पता नहीं किन के ख्यालों में खो जाता है। एक्चुअली पता है हमें वो मर गया ही होगी, उसके अलावा और किसके ख्यालों में खोएगा वो। एंड और क्या हुआ आज के एपिसोड में? और मैं ये बताना चाहूंगी कि बीच बीच में आपको जो बेल की आवाज आती है वो मेरी किचन मेरी बेला की है, जो अब हमारे बीच नहीं है। ये एपिसोड्स मैंने काफी पहले रिकॉर्ड किए थे जब वो थी, तो वो जब आती जाती थी मेरे आजू बाजू से मुझे लगता था अरे यार ये बेल की आवाज आ रही है। बट अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और वो बेल की आवाज आ रही है कानों में, ऐसे ना मेरा दिल बैठ जा रहा है। तो आई होप आप लोग उसको ज्यादा माइंड नहीं कर रहे होंगे या डिस्टरबेंस नहीं हो रही होगी।
اینڈ یا آج کے ایپیسوڈ تو تانیہ کے بارے میں تھا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. تب تک کے لیے پلیز سبسکرائب اینڈ لائک this video, subscribe to my channel and please engage. Yeah, ابھی کے لیے بس اتنا ہی. تا ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں.